अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंसूर। नाज़रीन, 25 फरवरी को पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर देखने और सुनने वालों के दिलों में ये खौफ पैदा कर दिया कि वो पाकिस्तान में कितना गैर महफूज है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक खातून अपने शौहर के साथ लाहौर के मशहूर इचरा बाज़ार में ख़रीदारी के लिए जाती हैं। उन्होंने जो कमीज पहनी हुई थी उस पर अरबी कैलीग्राफी में लफ्ज़ हलवा बार बार लिखकर उसे एक डिज़ाइन की शक्ल दी गई थी। बाजार में मौजूद तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुनों ने खातून को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसने कुरानी आयत वाली कमीज पहनकर मजहब की बेहुरमती की है। आनन फानन वहां हुजूम इकट्ठा हो गया। खातून को हिरासा करने लगे और धमकियां देने लगे कि उसने कुरान पाक की तौहीन की है। ऐसी सूरत हाल में थाना गुलबर्ग की ASP शहरबानो नकवी ने मौके पर पहुंचकर कमाल बहादुरी और फहम फिरासत का मुजाहिरा किया और खातून को उस बेलगाम हुजूम से छुड़ाया। उनका रवैया और बरवक्त एक्शन बहुत से पुलिस जवानों से बेहतर था, जिनकी सुस्ती, गफलत और कजफहमी के बाइस ऐसे कई वाकयात में बेगुनाह लोगों की जानें नाहक गई हैं। ASP शहरबानो नकवी की दलेरी और मामला फहमी को सराहते हुए हमें इस नुक्ते की तरफ भी तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है कि उन्होंने मासूम औरत पर कपड़ा डालकर उसे वहां इस तरह निकाला जैसे कोई आदि मुजरिम हो। मजलूम औरत से मुआफ़ी मांगने को कहा। उस औरत ने 3 नामनहाद मजहबी लोगों के दरमियान बैठकर अपने नाकर्दा गुनाह की मुआफ़ी मांगी, जो तीनों उसे मुसलसल लुक्मे दे रहे थे कि उसने किन अल्फाज में मुआफ़ी मांगनी है। उसे कहा गया कि वो अपना फ़िरका बताए। खातून ने बताया कि उसके वालिद हाफिज़े कुरान हैं, वो कुरान करीम की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती, फिर भी वो लोगों से मुआफ़ी मांगती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसका फ़िरका या मज़हब कुछ और होता तो फिर क्या होता? अगर कोई कुरान मजीद की हुर्मत में गलती करे तो क्या हुजूम को उसे मौके पर ही मार देना चाहिए? पाकिस्तान में वो वक्त कब आएगा जब नाहक दूसरों को हिरासा करने वाले, दूसरों की ज़िंदगियां ख़तरे में डालने वाले और उन पर गलत इल्ज़ाम लगाने वाले मुआफ़ी मांगेंगे? कब ASP शहरबानो नकवी जैसी अपनी जान को ख़तरे में डालने वाली बहादुर अफसर को रियासती इदारों की तरफ से ये एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि वो मजहब के नाम पर गलत इल्ज़ाम लगाने वालों से दबंग तरीके से सरेआम मुआफ़ी मंगवा सके? कब हमारी हुकूमतें इतनी ताकतवर होंगी कि वो तहरीक लब्बैक जैसे ग्रोहों पर काबू पा सकें? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मारूफ समाजी रहनुमा आलिया सारिम। उनसे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया सारिम, ये बताइएगा कि हाल ही में लाहौर शहर में जो वाक़या रोनुमा हुआ है, जिसमें एक खातून अरबिक स्टाइल की कैलीग्राफी वाली कमीज़ पहनकर मार्केट जाती हैं, जिसे कुछ और समझ लिया जाता है और सूरत हाल तौहीन के ज़ुमरे तक पहुँच जाती है। आप इस वाक़े को कैसे देखती हैं और जिस तरह का रद्द अमल अवाम की तरफ से सामने आया है, ये क्या ज़ाहिर करता है? देखिए, कुछ मुख्तलिफ 2-3 एक अशार मेरे जहन में आ रहे हैं जो सारी कैफियत को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन शुरू इस बात से करूंगी कि हमारे आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हमारी औलाद, जानो माल, वालिदैन सब कुर्बान, क्योंकि कितना मुश्किल वक्त आ गया है कि पहले हमें इस बात को वजाहत के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान क्या है। उसके बाद हम कोई बात कर सकते हैं। तो ये एक तकलीफ दे मामला है, क्योंकि दिल के हालात अल्लाह जानता है और इंसान उसको जज करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इस वक्त हम सब जजमेंटल हुए हैं, जो तकलीफ दे है। मैं अगर अशार की सूरत में अपने दिल की कैफियत बयान करना चाहूं तो मुसलमानों के हर फिरके ने एक दूसरे को काफिर कहा। एक काफिर ही है जो इसने हम सबको मुसलमान कहा। तुम हाथ बांधने और हाथ छोड़ने पर बहस में लगे रहो और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की साजिश में लगे हैं। एक खुदा ही तो है जो सजदों में मान जाता है, वरना ये इंसान तो जान लेकर भी राजी नहीं होता। हमारा मुसलमान होना हमारी इतनी बड़ी ताकत है कि दुश्मन हमसे घबराता है, जो हमें मैली निगाह से देखता है वो परेशान होता है कि ये एक जान है, एक जिस्म की मानिंद है, तो फिर इनको ना तो डराया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है, ना हराया जा सकता है। निजाम इस्लाम का इतना मजबूत है कि जो नॉन मुस्लिम है वो भी प्रैक्टिस तो इस्लाम की ही बातों को कर रहे होते हैं।
ان سب باتوں کے بعد جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ایک ہونے سے ہماری طاقت بڑھے گی اور دشمن نہیں چاہتا کہ ہم ایک ہوں، تو اپنی صفوں میں فرق تو ہم ہی لاتے ہیں. یہ فرقے تو ہم لوگوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں. ان فرقوں سے جو ہماری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ سب ہماری اپنی ہی پیدا کردہ ہیں. انسانوں کو منانے کی کوشش کا زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان جان لے کر نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے جس نے دنیا بنائی، ہمیں بنایا، وہ سجدے میں ہی ہم سے مان جاتا ہے، ایک آنسو پر ہی ہمیں مان جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سجدوں میں بھی جب فرق ہونے لگے، جب ہم مسجدوں میں بھی جانے میں یہ دیکھیں کہ مسجد پہ کون سا نام لکھا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کریں، مجھے کسی فرقے سے، کسی چیز سے، میں کسی چیز کو، میں سب کو کہتی ہوں سب کی زندگی، سب کی مرضی، سب کی سوچ، سب کا ایمان، لیکن جس وجہ سے بھی ہے، مذہب بہت اچھے ہیں، سارے ہی بہت اچھے ہیں، لیکن ہر مذہب میں انسانیت سب سے بالا تر ہے. جس جگہ بھی انسانیت نیچے ہو جائے، جہاں انسان شرما جائے، تو وہاں پر آپ کو بالکل بھی آپ یہ سمجھیے گا کہ وہاں پر پھر اس پہ کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا. مذہب بنے ہیں انسانوں کے لیے، اور انسان انسان کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کو انسان سمجھنا چاہیے. اس واقعے کی جس کی آپ نے بات کی ہے، اس میں یہ کہوں گی کہ ایکسٹریمزم نظر آیا ہے. ایک ایسی چیز نظر آئی ہے جس سے دنیا ہم پر ہنس سکتی ہے، ہنستی ہے دنیا، تو کہتی ہے ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں انہیں ماریں، یہ تو آپس میں لڑ لڑ کر مر جاتے ہیں. اول تو ایسی کوئی بات نہیں جو توہین کے زمرے میں آتی، لیکن اگر کوئی قرآن مجید کی حرمت میں غلطی کرے تو کیا ہجوم کو اسے موقع پر ہی مار دینا چاہیے؟ ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان کی، عزت کی حفاظت کرے، اور ہم ججمنٹل ہو کر ایک عورت پر ہاتھ اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس بچی پر، اور اس چیز کو ہم نے اس طرح سے ہم نہیں کر پائے جیسے ہمارے یہ سارا ہجوم جو وہاں جا کے کر رہا تھا. اور وہ جو انسپیکٹر ہے انہوں نے بہت اچھا ایک جرأت مندانہ ایک انہوں نے قدم اٹھایا، جس سے حوصلہ ہوا مجھے کہ ہماری عورتیں بھی بہت جرأت مند ہیں. لیکن اگر یہ صورتحال رہی تو دشمن نے ہمیں فرق تو ڈال دیا، اور ہمیں ہم سے ہی لڑواتا ہے، اور ہم لڑتے ہیں. ہم بھولے نہیں ہیں، ہم ننھے نہیں ہیں. سوشل میڈیا نے اگر ساری دنیا کو بدل دیا تو ہم بھی جو ہے دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کہتے ہیں، اور روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں. تو ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کمزور کریں گے، اور کریں گے تو ہم اس کا صلہ پائیں گے. اس کے صلے میں پھر ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمز تو ہیں لیکن ہم پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں. اگر ہم پریکٹسنگ مسلمز ہوتے تو صبر، برداشت، انصاف، معاملہ فہمی، یہ ساری چیزیں ہم دکھاتے. ہم انصاف کے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے، وہیں کورٹ کچہری لگا کے وہیں ہم فیصلہ نہ کر رہے ہوتے. ہم اسلام کو نہیں فالو کر رہے بلکہ اپنی مرضی کی باتوں کو اسلام سے جوڑتے ہیں. اور یہ بدترین صورتحال ہے. اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عالیہ، ہم اگر پاکستان کی مجموعی طور پر بات کریں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس سے قبل بھی بیشتر واقعات رونما ہو چکے ہیں. اس کی مثال ہمیں سلمان تاثیر، مشال خان اور سیالکوٹ میں سری لنکن باشندے کو زندہ جلا دینے کی صورت میں ملتی ہے. کیا پاکستان میں ان واقعات کو کوئی روکنے والا نہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھنا پڑتا ہے. ہم نے چھوٹے عذاب میں نصیحت نہیں پکڑی نا. یہ جیسے بھی آپ نے بولا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تو سچ ہے یہ پہلا بھی نہیں، اور اللہ کرے کہ آخری ہو، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آخری بھی شاید نہ ہو. تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے ہمارے ملک پر، ہمارے لوگوں پر، ہم سب شامل ہیں. میں آپ ہم سب شامل، ہم سب اسی ملک کے رہنے والے، اسی مذہب کو ماننے والے. چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے عذاب ہم نے بھگتے. ہم نے ان عذابوں سے نا نصیحت نہیں پکڑی، ہم نے ان کو وہاں روکا نہیں، ہم نے اس کو ویسے ہی چلنے دیا کہ شاید بس ٹھیک ہے جو جیسا ہو رہا ہے اس کو چلنے دو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر اب یہ بڑے عذاب کی صورتوں میں چیزیں آ رہی ہیں. وہ عورت جس کی حرمت کے لیے اسلام فخر سے، ہم فخر سے کہتے ہیں، میں کتنی جگہوں پر بہت فخر سے کہتی ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو بہترین حفاظت دی ہے. اسلام وہ ہے جس کے سامنے میں سمجھتی ہوں جتنی عزت اسلام میں ملی ہے کسی اور مذہب میں عورت کو مل نہیں سکتی. وہاں پر جب اس طرح کے واقعات ہوں گے، ہم دنیا میں بھی جاتے ہیں، ہم اپنے ملک سے باہر بھی جاتے ہیں، تو جب وہاں ان سارے واقعات کو بتایا جائے گا تو کیا لوگ ہماری اس بات پر، کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ خالی ہم لفظ ادا کر رہے ہیں، ہم عمل میں جو ہمارا کردار نظر آ رہا ہے وہ کردار پہ پھر بات نہیں ہوگی؟ تو کیا ہمارے اس واز پہ، ہمارے ان الفاظ پر کوئی یقین کرے گا؟ لوگ ہنسیں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ یہ گفتار کے غازی ہیں، یہ کردار کے غازی نہیں ہیں. تو ہم اپنے لیے خود اب پوری دنیا کو جگ ہسائی کا موقع ہم خود دے رہے ہیں.
عالیہ، غیر تعلیمی یافتہ لوگوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی یافتہ لوگ بھی ایسی سوچ کے حامل نظر آتے ہیں جو اس طرح کے عمل کی حمایت کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا علم یہی سکھاتا ہے؟ علم، تعلیم، اتنا ہمارے پاس ایک شور مچا ہوا ہے. علم کو تو خیر میں بہت زیادہ میں مانتی ہوں، علم کے بغیر تو انسان نہیں، لیکن وہ تعلیم جو علم کے بغیر ہے، وہ علم جو شعور کے بغیر ہے، اور وہ شعور جو عمل کے بغیر ہے، وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے. اتنی صحیح. یونیورسٹیز کھل گئی پاکستان بننے سے لے کے اب تک، اضافہ تو ہوا نا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ اضافہ ہوا نا. اور اس اضافے کے باوجود ہم پستی کی گہرائیوں میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر یہ کون سا علم، یہ کون سی تعلیم ہے؟ جو تعلیم علم نہیں دیتا وہ تعلیم علم ہے ہی. اگر تعلیم نے علم نہیں دیا تو وہ تعلیم، وہ ڈگری، وہ باتیں، وہ سب بیکار ہے. شعور علم سے آتا ہے، اسے کئی مرتبہ ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور علم لوگوں کی سنگت سے آتا ہے. ایک پڑھا لکھا انسان بھی جاہل ہو سکتا ہے اگر اس میں شعور نہیں ہے، اور وہ جہالت کے کام کرتا ہے، جو ہم نے اپنے مجمع میں دیکھا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے تو انفرادی طور پر کریں گے، پھر وہ اجتماعی طور پر نظر آئے گا. پاکستان میں وہ وقت کب آئے گا جب ناحق دوسروں کو ہراساں کرنے والے، دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والے اور ان پر غلط الزام لگانے والے معافی مانگیں گے؟ اس وقت مجھے قریب میں جو صورتحال ہے اور دور قریب میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ معاشرہ بہت زیادہ انسینسٹیو ہو گیا ہے، معاشرہ غیر محفوظ محسوس ہونے لگا ہے. یہ تکلیف دہ صورتحال ہے، کیونکہ غیر محفوظ معاشرے میں دماغ، ذہن، کوئی بھی چیز، پازیٹیو چیز نشو و نما نہیں پا سکتی ہے. اور ایک چیز جو اور میرے ذہن میں بچیوں کے حوالے سے وہ یہ کہ انہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن عورت کو بہت ایزی ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے. تو ہم اپنے رویوں میں اپنی چیزوں پر محتاط رہیں. لیکن اس واقعے کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ اس سے زیادہ محتاط وہ کیا رہتی کہ اپنے ہی محرم کے ساتھ وہ ہے، ایک پورے طریقے سے ایک اچھے اس میں ہے، اور اگر حلوہ کپڑوں پر لکھا ہے اور سامنے والے سے پڑھا نہیں گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے سب کچھ کیا ہے، اگر ان سے بیٹھ کر ان سے 2 منٹ 5 منٹ بات کی جائے اور سمجھا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کتنا جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور وہ جب یہ بتائیں، اگر وہ واقعی اس مذہب کو جانتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت دین کو جانتے ہیں، اور اگر وہ یہ بات بتائیں کہ کیا عورتوں کی عزت ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہے، تو یقیناً یا تو انہیں یہ علم ہی نہیں ہوگا، بس وہ اسلام کو اسی انداز میں لے کر چل رہے ہیں جس کو نہیں چلنا چاہیے اس طرح. اور وہ اگر صحیح مطلب بتائیں گے نا کہ یہ دین کتنا حسین ہے، تو ان کے پاس سوائے ندامت، شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا. اور جو اس بچی نے معافی مانگی نا سب سے، اور اس کو بہت ساری وضاحتیں دینی پڑی کہ میرے گھرانے میں کون کون حافظ القرآن ہے، ہم اللہ سے، اس کے رسول سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، کہ ایک مسلمان کو جب ہم کٹہرے میں کھڑا کریں وہ اپنے ایمان کے لیے وضاحتیں پیش کرے. یہ تو کلمہ ہے، یہ تو دل میں ہم نے پڑھا، جب ہم نے پڑھا اور ہم نے اس کو واضح کر دیا اور ہم نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے بعد صفائیاں تو اللہ نے لینی ہے، حساب کتاب تو اللہ نے کرنا ہے. یہ سارا حساب کتاب دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شروع کر دیا، اور انسانیت جس کے لیے ہمیں بنایا، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے، اس کو ہم نے کہیں پسے پش ڈال دیا ہے. تو یہ اسلام کا مقصد نہیں، یہ اسلام کا پیغام نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انسان کو تو پیدا کیا دوسرے کے لیے، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ درد دل ہے کہ ذرا سی اپنی ایکسٹریمسٹ سوچ جو تھی، اپنی کوئی بھی بات تھی، بس انہوں نے سوچا اتنی میں، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور کہ اگر مجھے کوئی چیز ٹھیک نہیں لگی ہے تو کیا عدالت نہیں تھی؟ کیا اس کے لیے کوئی نظام نہیں تھا؟ اسلام نے تو بہترین سے بہترین نظام دیا. اتنی جلد بازی، اتنے اپنے اندر تکبر کہ ہم وہیں کے وہیں سر تن سے جدا کر دیں، اور جدا بھی کریں تو اس رسول کے نام پر، اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کہ جن پر ہماری جان، مال، اولاد، والدین سب قربان، ان کے نام پر آپ یہ کریں گے. یہ کس طرح سے جسٹیفائیڈ ہے؟ یہ کسی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے گی کم ہے. اتنے خوبصورت، حسین اور مکمل دین اور مذہب کو اس طرح سے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے، اور واقعی انہیں سزائیں ملنی چاہیے، سب کے سامنے ملنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی انسان اسلام کے نام پر اپنی منمانی، اپنی مرضی نہ کر سکے. عالیہ سارم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। आलिया सालिम से लाहौर वाक़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आलिया, ये बताइए, कब एएसपी शहरबानो नकवी जैसी अपनी जान को ख़तरे में डालने वाली बहादुर अफसर को रियासती इदारों की तरफ से एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि वो मजहब के नाम पर गलत इल्ज़ाम लगाने वालों से दबंग तरीके से सरेआम मुआफ़ी मंगवा सकें, बजाय इसके कि जिसने कुछ किया ही नहीं? जब से मेरी पैदाइश हुई है, मैंने पाकिस्तान के हालात ऊपर की तरफ जाते नहीं देखे। फिर जो मैं जवान हुई, मुझे अंदाजा होता गया कि हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे, और अब भी मुझे बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगर हम चाहें तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में शायद हम 3 से 5 साल के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं अपनी नीयत के अलावा मैं किसी और की नीयत के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहैसियत कौम हम सब लोग जानते हैं और बारहा हम इसका इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है और वो बेहतरीन इंसान अपने आप को दिखा रहा होता है, सारे कवानीन को मान रहा होता है, सारी चीजों को समझ रहा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि वही इंसान जैसे ही इस सरजमीन पे आता है वो अपने आप को मादर पितर आजाद समझता है, उसका जो दिल चाहता है वो करता है। इसमें जो बात समझ में आती है, 2 चीजें हैं। एक, हमारी अपनी तरबियत अगर बेहतरी पर चली जाती, हमारी फैमिलीज का जो एक तरीकेकार था, मुझे वहां पर भी बहुत ज्यादा बदतरी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं, पैसे की रेस में सब लग के चले गए। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या उससे ऊपर जो अमीर है वो अमीर तर होना चाह रहा है, जो गरीब है वो अमीर होना चाह रहा है। हम सब ने मिलकर जो दौड़ लगाई है उस हवाले से। फिर मैं अगर आकर चली जाऊं, मैं स्कूल की तरफ मैं चली जाऊं, तो स्कूलों को एक बिजनेस माफिया बना दिया गया है। हमारे पास वो भी स्टूडेंट्स निकले हैं जो चटाइयों पर बैठ के बड़े बड़े साइंसदान भी बने, उन्होंने दुनिया में नाम किया। आज हमारे पास स्कूल कॉलेजेस में एसी लगे हैं, कंप्यूटर्स लगे हैं, बेहतरीन जदीद तरीके से हम तालीम दे रहे हैं, लेकिन हम वो मतलब स्टूडेंट से वो चीज हम मार्केट में नहीं ला रहे जो कि हमें लानी चाहिए। तो मैं चाहे पेरेंट्स की तरफ चली जाऊं, मैं चाहे स्कूल और इनकी तरफ चली जाऊं, टीचर्स की तरफ चली जाऊं, मैं अगर अदलिया की तरफ चली जाऊं, कि अगर किसी इंसान को इंसाफ पर एक भरपूर भरोसा हो तो मुझे नहीं लगता कि अदालतें लगाने की जरूरत होगी। आपको पता होगा कि निजाम है कि इसको पकड़ना है, इसको वहां हमने दे देना है अदालत में, और हमने पुलिस को यूं माफिया ना मंगवानी पड़े। ये तो पुलिस के लिए भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, कि उनके पास होते हुए भी पुलिस इतनी कमजोर थी कि वो माफी मंगवा रही है। मैं इतना जरूर समझती हूँ कि उस औरत की जान बचाने के लिए और उस वक्त इन मुश्तहिल लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो उस वक्त उनको बेहतर लगा होगा, उन्होंने उस अंदाज में वो काम किया होगा। लेकिन उस औरत के साथ ज्यादती पर ज्यादती, यानी जिस महकमे ने, जिन लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए था, वो भी इतने मजबूर थे और उनको भी यही बेहतर लगा और उन्होंने भी यही किया कि माफी मंगवा ली। तो यहाँ पर हमारे पास इदारों के वो किरदार है ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास इदारों की वो से है ही नहीं, हमारे पास उन इदारों की अवाम में भी उस लेवल पर इज्जत नहीं है जिस लेवल पर इज्जत होनी चाहिए। पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये महकमा वो साख नहीं बना पाया जो दीगर ममालिक में है। ऐसा क्यों है? किसी बाहर मुल्क में अगर हम होते हैं, पाकिस्तान से बाहर, और खुदा न खास्ता हमारे के बच्चे हैं, इवन हम खुद भी हैं, तो हम कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी है, तो अगर जहां जो पुलिस वाला खड़ा होगा, हम बच्चों को भी कहते हैं कि तुम भागकर उसके पास जाना, तुम उसके पास जाओगे तो सेफ एंड सिक्योर होगे। और हम अपने बच्चों को क्या बताते हैं कि नहीं बेटा, तुम उन पर इस तरह एतबार नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। और हम क्या सिखाएं बच्चों को? अगर हम बच्चों को ये बताएं कि उन पर भरोसा करो, उसके बाद वो उन्हीं को जिस तरह से पैसे की देन लेन, और एक मैं पुलिस को नहीं कह रही, हमारे माशरे में रिश्वत आम है, हमारे माशरे में पैसे और ताकत के जोर पे सारे काम होते नजर आ रहे हैं। तो हमें बच्चों को रियलिटी चेक तो करवाना ही पड़ता है। और हम अगर झूठ बोलें कि नहीं बेटा तुम चले जाना, तुम सेफ हो, तो क्या वाकई हमारा बच्चा सेफ है? लेकिन उसी में मैं कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम सबको एक जनरलाइज कर दें कि सारे पुलिस वाले, अगर पुलिस का निजाम आज भी चल रहा है, अगर पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहे, आज भी कायम है, तो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं। मैं ये बात जरूर कहूंगी कि हाँ, हर महकमे में बुरे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं। अच्छों के ट्रांसफर हो जाते हैं, अच्छों को आजिज कर दिया जाता है, अच्छे तनहा रह जाते हैं। तो ये तो अच्छों की भी बुराई हो गई ना, ये तो अच्छों की भी बुराई है कि अगर तुम अच्छे हो, तुम इंडिविजुअल खड़े हो, तो क्यों इंडिविजुअल खड़े हो? तुम क्यों नहीं एक ग्रुप की तरह खड़े होते? जैसे बुरों का प्रेशर ग्रुप है, इस तरह से अच्छों का प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं बनता? एक का तो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अगर अच्छे ही लोग सारे एक साथ होंगे तो कितनों का ट्रांसफर वो करेंगे? हम बिकते हैं तो कोई हमें खरीदता है, हम अच्छे एक साथ नहीं जुड़ते हैं तो अकेले अकेले करके हमें डिवाइड एंड रूल की तरह हमें मारा जाता है। ये जो पूरा निजाम मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बदतरी आई इसीलिए है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इन 75 सालों में हम नीचे 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 की तरफ गए हैं। और हम इतने हमारे अंदर सलाहियतें हैं, हमारी कौम के अंदर
اتنی صلاحیتیں ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس کے نام پر انہیں کرنٹ لگتا ہے, آپ کچھ بھی انہیں کہہ دیجیے, کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر دیں گے, ہم ٹیکس کی مد میں نہیں آئیں گے. لیکن وہی لوگ جب اللہ نام کی بات آتی ہے تو چیریٹی اس طرح کرتے ہیں جیسے انہیں اپنے مال سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے. وہ اس طرح اللہ کے نام پر پیسہ نکال کے غریب کا, آپ دیکھیں نا اسکول بھی چل رہے ہیں, ہمارے پاس ہاسپٹل بھی چل رہے ہیں, میرا اپنا ادارہ بھی چل رہا ہے, میرے ادارے جیسے ہزاروں ادارے چل رہے ہیں. تو اگر میں یہ سوچ لوں, میں یہ سمجھوں کہ نہیں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو صرف اپنے پیسے سے محبت ہے, وہ ایک پائی کسی کو نہیں نکال کے دیں گے, تو یہ بھی تو غلط بیانی ہوگی, یہ بھی غلط بیانی ہوگی. وہ پیسہ دے رہے ہیں تو یہ سارے چیریٹی کی چیزیں چل رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں دینے کا جذبہ ہے. ہم انہیں کیونکہ سسٹم نہیں بنا کر دے رہے, ہم انہیں نظام نہیں دے رہے, اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے لوٹ مار کر کے کماؤں, اور پھر جب میں گلٹ میں آؤں تو میں کہاں سے اس لوٹ مار کو میں نکال کر اللہ کی راہ پہ خرچ کر دوں. تو یہ ایک عجیب کنفیوزڈ ہم ایک نیشن اس وقت بنے ہوئے ہیں. ہم اگر اچھے نہیں ہیں نا, تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم برے بھی نہیں ہیں. میں نے ہر جگہ اپنے ہاں اتنے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے. ہاں میں یہ ضرور ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, کوئی چیز واضح نہیں ہے, اداروں کی کوئی وہ ایک بات ہے ہی نہیں مستحکم کہ جس پہ ہم سکون سے اطمینان سے جائیں. اور دوسری بات یہ تو اس واقعے کے حوالے سے ہے, جب ڈکیتوں کو مارا جا رہا ہے روڈ پہ اور اس طرح سے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں, پھر پیچھے غربت کی بات ہو رہی ہے, چین سے چین ہے, کڑی سے کڑی ہے, آپ پکڑیں گی تو بہت آگے تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور گراس روٹ لیول سے چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے. یہ اوپر ہی اوپر دیوار پوری کھوکھلی ہوئی اور آپ اوپر سے پینٹ کر کے سمجھیں کہ دیوار کھڑی رہے گی, کھڑی نہیں رہے گی, یہ ہوا کے ایک جھونکے سے گر جائے گی. ہم نے اپنے معاشرے کو ایسا بنا دیا, جو ہماری بنیادیں تھی انہیں ہم نے ہلا دیا. اس واقعے میں شدید دکھ کی بات ہے, اور بہتری کی امید مجھے اس لیے نظر نہیں آ رہی. میں پھر آپ کو اس بات کو واضح کروں, بہتری کی امید اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہم بہتر ہونا نہیں چاہ رہے. لیکن جس لمحے اللہ نے ہمارا دل بدل دیا, یا ہم میں سے کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا, یا اللہ کیا کرے گا وہ تو اللہ جانتا ہے, کیا پیشن گوئی میں کروں, دعا کر سکتی ہوں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ میرے ملک کو بہت کم وقتوں میں یہ پلٹے گا اچھائی پہ. وجہ عاجز آ گئے ہیں, میں آپ ہمارے جیسے لوگ ہم عاجز آ گئے ہیں ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے اور ان تباہیوں کو دیکھ دیکھ کے. ہمارا بس نہیں چلتا کہ روشنی کی ایک کرن ہمیں کہیں سے نظر آ جائے تو ہم بھاگ کے اس طرح جائیں. ہم لوگ ایک اچھے مسلمان ہیں, پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے میں مانتی ہوں, لیکن میں نے جس بھی اپنے آس پاس جتنے لوگوں کو جانتی ہوں, یقین جانیے کہ اللہ سے ہر شخص ڈرتا ہے اور اللہ کو راضی ہر شخص کرنا چاہتا ہے. سب کے, ہر مسلمان کے دل میں اللہ بھی رہتا ہے اور اس کا نبی بھی رہتا ہے, لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا اظہار کیسے کرے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو اللہ نے کہا ہے اگر اس کے کہنے پر وہ چلنا چاہتا ہے تو وہ کیسے چلے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دینی ہے تو تعلیم دینے کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے, آپ کہاں سے وہ پیسے کمائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر چلنا نہیں چاہتے یا ہم اس کی طاقت کو نہیں سمجھتے. میں سمجھتی ہوں کہ جو برے ہوں گے وہ تو ہر زمانے میں برے ہوا کرتے ہیں, لیکن جو اچھے ہیں ان کو کون سا انہوں نے سسٹم دیا ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ ادارے ہیں, چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے. یہ سب کچھ آخر ہو کیوں رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے میں ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو ملک کی عزت میں کمی کا سبب بنتا ہے؟ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہی ہیں نا, یہ فرسٹریشن کے نتیجے ہیں. فرسٹریشن ہمارے لوگوں میں بھر گئی ہے, جس میں انہیں میں کبھی دل گھبرائے تو قصوروار کہہ دیا کرتی ہوں, لیکن جب میں سچائی سے دیکھتی ہوں تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ کیا یہ قصوروار ہے, یا وہ سارے اعلیٰ مرتبہ لوگ, سارے اعلیٰ مرتبہ لوگ چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے میرے ملک میں, ہر وہ شخص قصوروار ہے کہ جس کو یہاں پہ سرو کرنا تھا پاکستان میں, لیکن اس نے پاکستان کو سرو نہیں کیا. اس دھرتی کے کیا کہنے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی دھرتی, جب سے یہ بنی, جب سے اس کو آزادی ملی, سب مل کر اس کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں. جس کا بس چل رہا ہے اس کو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں. قربان جاؤں میں پاکستان پہ, اللہ اس کو قیامت تک سلامت رکھے. میں کیا کہوں اس ملک کے بارے میں, سب نے لوٹ کے کھا لیا. کیا کمال ملک ہے. کب اقتدار اعلیٰ اتنی طاقتور ہوگی کہ وہ تحریک لبیک جیسے گروہوں پر قابو پا سکے گی؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ایک طریقہ کار ہے نا, جس کو میں سب سے زیادہ مضبوط اپنے ملک میں سمجھتی ہوں, جہاں میں اسکول کالج ان کو مضبوط سمجھتی ہوں, میں ممبر کو بھی بہت مضبوط سمجھتی ہوں. ہمارے پاس یہ جو ممبر ہے, کیونکہ جو کچھ بھی نہیں مانتا نا, ایک مسلمان اگر کچھ بھی نہیں مانتا تو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی کئی بھی باتوں کو سننا چاہتا ہے.
ممبر پر جب یہ سارے ابھی رمضان آنے والا ہے, ابھی بس چند ہی دن رہ گئے رمضان آنے والا ہے, رمضان میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پاک باز رکھتے ہیں, سب کرتے ہیں, تو رمضان کے مہینے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پورا فارمیٹ بنے کہ ہم نے اپنی قوم کو کس طرف لے کر جانا ہے, ہم نے انہیں کیا باتیں کرنی ہے. اور اس میں کہتی ہوں سیاست اور ان چیزوں کو, یہ جب یہ اخلاقی باتیں ہوتی ہیں نا, سیاستدان بھی ہم میں سے نکل کر گئے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو اخلاقی طور پر, مذہبی طور پر ہم ان کو صحیح پروان چڑھائیں گے تو سیاست میں بھی وہ رنگ نظر آئے گا. یہ پروان چڑھنے کی کہانی کوئی بھی وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی صدر ہے یا منسٹری ہے یا بیوروکریسی ہے یا عدالتیں ہیں, یہ اچانک تو کوئی شخص وہاں پہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ جاتا. کہیں تو پیدا ہوا, کسی ماں کی گود میں تو پلا, کہیں تو اس نے تربیت پائی. اور یہ جو ممبر کی میں بار بار بات کر رہی ہوں, ممبر اپنی طاقت کو پہچانتا ہے, ممبر کو یہ بات معلوم ہے, تو ممبر کو پھر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ممبر بھی اگر طاقتور ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ سوالات اس سے ہوں گے, اس شخص سے, جو ایک عام انسان سے نہیں ہوں گے. تو جب وہ سوالات ہوں گے تو ایک موقف پہ ڈٹ کر جو بنیادی چیزیں انسان کی, اگر میں سمجھتی ہوں کہ فرقے ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ جو معمولی ہے, بہت بڑی باتیں بھی لوگ کہتے ہیں فرق ہے, وہ اپنی جگہ, کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے یا باندھ کر نماز پڑھے یا جیسا اس کو مناسب لگے, جو اس کا ایمان ہو, جو وہ چاہے وہ کرے. لیکن جب بات آ جائے انسانیت کی, جب صبر کی, اصرار کی, انصاف کی, ایک دوسرے کو جگہ دینے کی, ہمدردی کی, جب یہ سچ بولنے کی, رشوت نہ لینے کی, رزق حلال کمانے کی, یہ جو بنیادی باتیں جس وقت آئیں تو اس میں کوئی فقہ نہیں ہو, اس میں کوئی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہو, اس میں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہو, اس میں پھر ایک انسان کی بھلائی کی بات ہو. اور کیا ہم ویسٹرن ورلڈ میں, ان کے پاس تو مذہب اور ان چیزوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مذہب کو بھی نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں یہ سارا مضبوط نظام ہمیں نظر آتا ہے. تو میں اس سیاست سے بالا تر ہو کے, سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے, 1 2 3 کا نام لینے سے, کیونکہ ایک سے پوچھے گا دوسرے پر الزام لگائے گا, دوسرے سے پوچھے گا تیسرے پر الزام لگائے گا, یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. نہ میں سیاست کو مانتی ہوں, نہ میں کہتی ہوں اس میں مذہب کو آپ بہت زیادہ کہ بھئی یہ فرقہ, میں مانتی ہوں انسانیت کو. اور انسانیت میں کہتی ہوں صرف بنیادی چیزیں جو کسی انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے ملے تو ہمیں اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تمہارا مذہب کون سا ہے اور تمہارے دل کے اندر اللہ کتنا رہتا ہے, یا تمہارے دل میں نہیں رہتا تو کیوں نہیں رہتا, یا جبر سے تم اسلام قبول کرو. یہ تو اسلام نے کہا ہی نہیں ہے. اسلام نے تو کہا ہے کہ تم کسی سے ملو تو اس کا حال پوچھ لو, وہ پریشانی میں ہو تو اس کے لیے مدد کر دو, اگر وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دو تو بہترین ہے, تم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اسلام تو وہ ہے, ہم تو فرقے اور سیاست اور گروہ اور اس کی باتیں کر کے ہم تھکتے نہیں ہیں. اور اللہ تو کہتا ہے جانور تک پہ ظلم نہیں کرو. ہم کب تک سیاست کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے ایک دوسرے کے نام لے کے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے جو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی انسانیت کی, کسی بھی ترقی کی. خدا کے لیے اب اور کتنا نیچے جائیں گے ہم, اس پہ بیٹھ کر بات کریں. ایک ایجنڈا ہو, اس ایجنڈا میں انسانیت سب سے بالا تر ہو, اور مذہب انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مذہب بنایا انسانوں کے لیے, اگر ہم انسانوں کو ہی ختم کر دیں گے اور ہم انسانیت کو ہی ختم کر دیں گے تو پھر مذہب کو ہم کہاں لے کر جائیں گے, کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ انہی انسانوں کو محبت سے, ہمدردی سے ہم بنا کے, اپنا کے اس مذہب میں لا سکتے ہیں. اور سیاستدانوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے, تنظیموں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ حکومتیں کس پر کی جاتی ہیں؟ انسانوں پر نا. تو خدا کے لیے اگر انسانوں پر ہی حکومت کرنی ہے اور یہی آپ کے لیے سب کچھ ہے تو ان کو زندہ رہنے دیجئے. میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ ان کے ذہنوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنا فرسٹریشن میں, اتنی ان کو پریشانی میں ڈالا جاتا ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ سانس لے لی یہی زندگی ہے. سانس لے لی یہی زندگی تو نہیں ہے, زندگی اس سے بہت آگے ہے. اس تفرقے کو, ان چیزوں کو, بلیم گیم کو, سب چیزوں کو ختم کر کے دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ کرے کہ ہر ممبر پر, ہر جگہ سے ہم کوئی ایسی بات, کوئی ایسا طرز عمل ہم لے کر آئیں جس سے ہم ایک قوم ہو سکیں اور ہم انسان کو انسان جان سکیں. بہت شکریہ عالیہ سارم آپ کا. پنجاب میں توہین مذہب کے الزامات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جن مخصوص گروہوں کو گزشتہ کچھ عرصے میں تقویت اور تحفظ فراہم کیا گیا ہے اس کے نتائج اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں. مگر یہ سلسلہ رکے گا کہاں, اس کی حد کیا ہے, اس کا تدارک کیسے کیا جائے, یہ سب لمحہ فکریہ ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ ایمن منصور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.